आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु और ख़ानवादे रज़विया से अक़ीदत और मोहब्बत रखने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कुरान करीम की आयत करीमा हमने तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। उन्हीं सच्चों का ज़िक्र करते हुए हमने आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 104वें उर्से रज़वी जो आने वाला है उसकी मुनासिबत से एक सिलसिला मालूमात आला हज़रत के और ख़ानवादे आला हज़रत के ताल्लुक़ से शुरू किया है। आज 104वें उर्से रज़वी के तोहफ़े के तौर पर हम आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुछ ख़ानदानी हालात के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे कि कितना अज़ीम शान ये ख़ानदान है। आपने बारहा ये सुना होगा, पढ़ा होगा कि आला हज़रत के जो वालिद हैं उनका नाम अल्लामा नक़ी अली ख़ां है, और उनके जो वालिद हैं अल्लामा नक़ी अली ख़ां के और आला हज़रत के दादा वो अल्लामा रज़ा अली ख़ां हैं। यही अल्लामा मुफ्ती रज़ा अली ख़ां ही वो अज़ीम शख्सियत हैं कि जिन्होंने ख़ानदान आला हज़रत में फ़तवा नवेसी और दारुल इफ्ता का बाज़ाब्ता और बाकायदा क़याम फरमाया और फ़तवा विभाग की स्थापना की। और ये तकरीबन लगभग 1830 ईस्वी के आसपास ये हुआ है। 1830 ईस्वी से लगभग 1830 ईस्वी से लेकर अब तक इस ख़ानदान में फ़तवा लिखने और फ़तवा जारी करने की परंपरा बाज़ाब्ता और बाकायदा अंदाज में चली आ रही है। आला हज़रत के ख़ानदान और आला हज़रत की ख़ुद जो शोहरत हुई है वो इसी फ़तवा नवीसी की वजह से और फ़तवा विभाग की वजह से पूरी दुनिया के लोगों ने इस ख़ानदान से फ़तवा लिया, पहले भी लिया, आज भी ले रहे हैं और आइंदा भी लेते रहेंगे। तो ये आला हज़रत के दादा हुए, और आला हज़रत के इनसे ऊपर के जो दादा हैं, यानी आला हज़रत के दादा मुफ्ती रज़ा अली ख़ां साहब के पिताजी और वालिद साहब, वो हाफिज़ काज़िम अली ख़ां उनका नाम था। यह हाफिज़ काज़िम अली ख़ां साहब बदायूं शहर के तहसीलदार थे और 200 सवारों की बटालियन इनकी खिदमत में रहती थी, और 8 गाँव मुग़लिया ख़ानदान की तरफ से, मुग़लिया दरबार की तरफ से, बादशाहत की तरफ से इन्हें मिले थे। सल्तनत मुग़लिया सल्तनत और अंग्रेज़ों के दरमियान जब विवाद बढ़ा तो उस विवाद को ख़त्म कराने के लिए, तस्फ़िया कराने के लिए हज़रत हाफिज़ काज़िम अली साहब जो आला हज़रत के परदादा हैं, ये कलकत्ता भी तशरीफ़ ले गए थे। तो आला हज़रत के परदादा हाफिज़ काज़िम अली ख़ां साहब हुए, और हाफिज़ काज़िम अली ख़ां साहब के वालिद साहब थे आज़म ख़ां साहब, जिनके नाम से आज़म नगर बरेली शरीफ में मोहल्ला आबाद है। ये दरअसल सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। इस ख़ानदान में जो तसव्वुफ़ और तसव्वुफ़ की बाकायदा रीत आई, सूफ़ी विचारधारा की जो खानकाही सिस्टम की जो स्थापना हुई, वो आज़म ख़ां साहब के दौर से हुई। आज़म ख़ां साहब से पहले, यानी आज़म ख़ां साहब के आला हज़रत के जो परदादा हैं हाफिज़ काज़िम अली साहब, उनके वालिद हैं आज़म ख़ां साहब,
اور اعظم خان صاحب کے والد تھے شہزادہ سعادت یار خان صاحب۔ یہ شہزادہ سعادت یار خان جو تھے، یہاں تک اعلیٰ حضرت کے جتنے بھی پوروج گزرے ہیں وہ سب جو ہے وہ بادشاہت سے متعلق تھے، راج گھرانے سے متعلق تھے، اور اس وقت یہ فوج کے بڑے بڑے عہدوں پر اور بادشاہت کے بڑے بڑے عہدوں پر تھے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت کے چوتھے دادا شہزادہ سعادت یار خان صاحب جو تھے، یہ مغلیہ سلطنت کے جو 14ویں بادشاہ تھے محمد شاہ، جنہیں اتہاس میں محمد شاہ رنگیلا کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے پیریڈ میں مغلیہ راج میں مغلیہ سامراج میں یہ وت منتری کے عہدے پر تھے۔ وت منتری کا ان کو عہدہ ملا ہوا تھا، یعنی وزیر مالیات تھے، اور انہیں اس وزارت کی، وزیر مالیات کی اور وت منتری کی مغلیہ بادشاہت کی طرف سے ایک مہر بھی دی گئی تھی، جو مہر یہاں اس خاندان میں تقریباً 1950 کے آس پاس جو ہے وہ رہی، اور اس کے بعد وہ مہر کوئی صاحب جو ہے وہ لے گئے تاریخ رقم کرنے کے لیے، اور وہ غائب ہو گئی۔ تو سعادت یار خان صاحب جو وت منتری تھے مغلیہ سلطنت میں، وزیر مالیات تھے، ان کو بڑا یہ عہدہ ملا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہیں ایک جاگیر بھی دی گئی تھی، جو جاگیر بعد میں انگریزوں کا جب قبضہ ہو گیا اور 1857 کی جنگ جو لڑی گئی تھی، اس میں کے بعد جو مسلمانوں اور خاص طور پر مسلم علماء کے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھیں، اسی موقع پر ان کی یہ جاگیر ضبط کر لی گئی تھی، جو ضلع رامپور میں تھی، اور تحصیل ملک میں اس کو شامل کر دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ تو ہو گئے ان کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوروج شہزادہ سعادت یار خان صاحب۔ دہلی میں انہوں نے اپنے پیریڈ میں وت منتری رہتے ہوئے 2 نشانیاں چھوڑی تھیں، ایک سعادت خان کی نہر کے نام سے مشہور تھی، اور دوسرا بازار سعادت گنج تھا۔ ان کے سعادت یار خان صاحب کے جو پتا جی اور والد صاحب تھے، جو ہندوستان میں اعلیٰ حضرت کے پوروجوں میں سے سب سے پہلے شخص تھے جو افغانستان سے ہندوستان جو ہے وہ آئے تھے، ان کا نام تھا شہزادہ محمد سعید اللہ خان صاحب۔ یہ شہزادہ محمد سعید اللہ خان صاحب کون تھے، ان کا آج ہم آپ کے سامنے تھوڑا سا تعارف پیش کرتے ہیں کہ کتنے عظیم خاندان سے اعلیٰ حضرت کا تعلق تھا۔ تو اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقی علی خان اور علامہ رضا علی خان، یہ اعلیٰ حضرت کے پہلے دادا، حافظ کاظم علی خان صاحب اوپر جب چلیں گے تو دوسرے دادا، اور اعظم خان صاحب تیسرے دادا، شہزادہ سعادت یار خان جو محمد شاہ رنگیلا بادشاہ کی طرف سے، مغلیہ بادشاہ کی طرف سے وزیر مالیات اور وت منتری تھے، سعادت یار خان صاحب، یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوتھے دادا، اور 5ویں دادا ہیں شہزادہ محمد سعید اللہ خان صاحب، جو سب سے پہلے ہندوستان آئے، اور یہ بھی پیریڈ محمد شاہ مغلیہ بادشاہ محمد شاہ کا تھا۔ اس پیریڈ میں یہ شہزادہ سعید اللہ خان صاحب یہ آئے تھے ہندوستان۔ یہ کون تھے؟ یہ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ قندھار کے اندر قبیلہ بڑھیچ ہے، تو یہ قبیلہ بڑھیچ جو ہے یہ
برہا وشنج کا ایک حصہ کہلاتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کا جو یہاں افغانستان وغیرہ کا رواج تھا حکومتوں کا، وہاں پر قبیلوں کی اپنی ایک حکومت ہوتی تھی، بڑے بڑے قبیلے ہوتے تھے، ان کا سویدھان ہوتا تھا، ان کی باقاعدہ پارلیمنٹ ہوتی تھی جسے جرگہ کہا جاتا تھا، اور ان کے وزیر ہوتے تھے، ان کے عہدے ہوتے تھے، ان کا خود کا اپنا سکہ ہوتا تھا جو چلتا تھا، ان کی اپنی ایک مدرا ہوتی تھی، ان کا ایک جھنڈا ہوتا تھا، ان کی باقاعدہ فوج ہوتی تھی۔ یعنی جس طرح ہمارے ہندوستان میں پہلے رجواڑے ہوتے تھے، ایسے ہی افغانستان وغیرہ میں یہ قبیلوں کا ایک سسٹم تھا، یہ قبیلہ راج ایک سسٹم تھا یہ۔ تو وہاں قندھار کے قبیلے بڑھیج کی جو حکومت تھی، اس کے جو بادشاہ تھے تو ان کے بیٹے تھے شہزادہ سعید اللہ خان صاحب، اور بادشاہ نے اپنے اترادھیکاری کے طور پر اعلیٰ حضرت کے ان پانچویں دادا کو اس قبیلے بڑھیج کی حکومت کا اور وہاں کی سلطنت کا ولی عہد اور اترادھیکاری گھوشت کر دیا تھا، اس کا اعلان کر دیا تھا۔ لیکن اسی بیچ ان کی جو سگی ماں تھی ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے والد صاحب نے ایک دوسری عورت سے شادی کی، وہ سوتیلی ماں تھی۔ تو ان سوتیلی ماں کا مقصد یہ تھا کہ میرے بیٹوں میں سے کوئی بادشاہ بنے، تو شہزادہ سعید اللہ خان صاحب اور ان کے والد کے درمیان ان سوتیلی ماں صاحبہ نے کچھ نا اتفاقیاں پیدا کر دی۔ تو شہزادہ سعید اللہ خان صاحب نے یہ سوچا کہ میری وجہ سے ہمارے گھر میں کیوں تفرقہ پڑے، اس وجہ سے یہ وہاں سے بددل ہو کر کے ہندوستان آ گئے۔ اور جس وقت ہندوستان آئے، یہ پیریڈ تھا مغلیہ بادشاہوں میں سے محمد شاہ رنگیلا جو 14ویں بادشاہ تھے۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ مغلیہ سلطنت کی شروعات جو ہوئی ہے 1530 سے لے کر کے 1857 تک کا یہ پیریڈ مغلیہ سلطنت کا ہندوستان میں رہا ہے۔ سب سے پہلے مغلیہ بادشاہ جو ہوئے وہ یہ بابر، اور آخری جو بادشاہ ہوئے بہادر شاہ ظفر، اس میں محمد شاہ رنگیلا جو ہیں یہ 14ویں بادشاہ ہیں۔ اور ان کا جو پیریڈ شروع ہوا ہے وہ 17 ستمبر 1719 سے لے کر کے 26 اپریل 1748 تک یہ ہندوستان کے بادشاہ رہے اور سمراٹ رہے۔ انہی کے پیریڈ میں اعلیٰ حضرت کے پانچویں دادا شہزادہ سعید اللہ خان صاحب یہ یہاں پر ہندوستان آئے، اور یہ اس دور میں آئے جبکہ ہندوستان پر محمد شاہ رنگیلا بادشاہ مغلیہ کے دور میں وہ یہ ایران کا جو بادشاہ تھا نادر شاہ، اس نے جو ہے وہ حملہ کیا تھا، اور اس کا جو حملہ ہوا تھا وہ مارچ 1739 عیسوی میں ہوا تھا، اور 26 دن تک یہ ہندوستان میں دہلی میں جو ہے وہ رہا، اور دہلی میں بہت قتل و غارت گری سے اس نے کام لیا۔ دہلی میں اس وقت ایک ہی دن میں 30,000 لوگوں کو اس نے قتل کرایا تھا اپنی فوج کے ذریعے سے۔ تو اس دور میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پانچویں دادا یعنی 1739 اور 1740 کے پیریڈ میں یہاں پر جو ہے وہ تشریف لائے۔ سب سے پہلے یہ لاہور میں آئے، تو لاہور کا جو شیش محل ہے، تو لاہور کے گورنر نے بادشاہ رنگیلا کو، محمد شاہ رنگیلا کو یہ خبر دی کہ افغانستان سے، قندھار سے ایک شہزادہ صاحب تشریف لائے ہیں اور وہ یہیں رہنا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کو بہت عزت اور احترام مان سمان کے ساتھ رکھا جائے۔ تو انہیں کئی عہدے دیے گئے اور لاہور کا شیش محل بھی ان کو جاگیر میں دیا گیا۔ اس کے بعد شش ہزاری عہدے پر ان کو جو ہے وہ رکھا گیا، یعنی ان کو فوج کا کمانڈر بنا دیا گیا، اور ان کے انڈر میں 6,000 فوج رہتی تھی، یعنی 6,000 فوج کے یہ کرنل تھے۔ اور ان کی بہادری کو دیکھتے ہوئے محمد شاہ رنگیلا جو مغلیہ بادشاہ ہیں 14ویں، انہوں نے انہیں شجاعت جنگ کا خطاب دیا تھا، آنر دیا تھا، اور اس سے ان کو نوازا تھا۔ بہرحال اس کے بعد یہ بریلی خاندان کیسے آیا؟
تو اس کی ایک الگ داستان ہے. وہ داستان یہ ہے کہ اس وقت یہ ہمارا جو بریلی ہے یہ کئی چھیتروں کو ملا کر کے پورا ایک اسٹیٹ تھا، پورا ایک جو ہے وہ صوبہ تھا اور پورا ایک پردیش تھا جسے کٹھیری یا کٹھیر کے نام سے جانا جاتا تھا، جس میں جو ہے وہ رامپور کی ریاست بھی تھی، ریاست رامپور، آولا، بدایوں، مراد آباد اور خود یہ جو ہے وہ بریلی. اس طرح یہ سارے چھیتر مل کر کے پورا ایک پردیش بنتا تھا. اس پردیش میں اس وقت جو ہے وہاں اس کے روہیلا سامراج کا یہاں پر دورہ تھا، اور یہ روہیلا لوگ بھی افغانستان کے تھے اور وہیں سے آئے ہوئے تھے. تو روہیلا سردار تھے ایک سردار داؤد. انہوں نے ایک زمیندار تھے، جاٹ گھرانے کے تھے، جن کا نام تھا نواب علی محمد خان. تو سردار روہیلا پرمکھ اور سردار داؤد خان نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا. لے پالک تھے ان کے، منہ بولے بیٹے اور گود لیے ہوئے بیٹے تھے یہ. تو نواب علی محمد خان یہ اس پوری ریاست کٹھیر کہیے یا روہیلا ریاست کہیے، روہیلا سامراج کہیے، ان کا سامراج جو ہے خود روہیل کھنڈ پر اور ادھر کماؤں میں اور نیپال تک جو ہے وہ چلا جاتا تھا، پنجاب تک بلکہ ان کا اثر تھا. تو یہ بہت پاورفل ایک ریاست بن چکی تھی، ایک راج بن چکا تھا بہت پاورفل، جس میں نواب علی محمد خان سردار داؤد خان کے بعد یہاں پر جو ہے وہ نواب بنے تھے. تو یہ جو نواب علی محمد خان تھے، ان کی حکومت یہاں پر روہیل کھنڈ راج پر 1719 سے لے کر کے 1748 تک رہی تھی. اس میں نواب حافظ رحمت خان صاحب بعد میں ان کے آتے ہیں. تو اس دور میں ایک صفدر جنگ صاحب، جن کا صفدر جنگ نام سے ہاسپٹل ہے دہلی میں، تو وہ اودھ کی ریاست سے وابستہ تھے اور مغلیہ بادشاہ محمد شاہ کے بہت قریبی تھے. ان میں اور نواب علی محمد خان میں ایک جو ہے وہ وواد ہو گیا، اور انہوں نے صفدر جنگ صاحب نے، یہ نواب صفدر جنگ صاحب نے یہ کوشش کی کہ نواب علی محمد خان کے خلاف بادشاہ کو بھڑکایا جائے. چنانچہ یہ بادشاہ کے قمر الدین نامی ایک بادشاہ کے وزیر تھے، ان کے دوارا انہوں نے بادشاہ تک یہ خبر پہنچائی کہ روہیل کھنڈ پر اور یہاں کی کٹھیر سلطنت پر، ریاست پر پورے طریقے سے روہیلا لوگوں کا قبضہ ہو چکا ہے، اور سردار داؤد خان کے بعد نواب علی محمد خان اپنی منمانی کر رہے ہیں اور مغلیہ سلطنت کے خلاف اپنی آزاد ریاست، آزاد حکومت، سوتنتر راج قائم کرنے کی فراق میں ہیں. بادشاہ نے جب یہ ان کی بغاوت کے بارے میں سنا تو اس وقت ایک فوج جو ہے وہ یہاں پر بھیجی تھی اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے، نواب علی محمد خان کی بغاوت کو مٹانے کے لیے. اسی میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5ویں دادا شہزادہ سعید اللہ خان صاحب کو بھی انہوں نے جو ہے وہ یہاں بریلی میں بھیجا تھا، اور ان سب نے روہیلا سرداروں کو زیر کیا اور ان کی بغاوت کو ختم کیا، اور نواب علی محمد خان رنگیلا بادشاہ کے پاس دربار میں حاضر کیے گئے، اور وہاں سے انہیں سرہند کا گورنر جو ہے وہ بنا دیا گیا. تو اس خوشی میں چونکہ کامیابی ملی تھی، بہت بڑی کامیابی ملی تھی، مہم جو ہے وہ کامیاب ہوئی تھی، اس وجہ سے بادشاہ کی طرف سے اعلیٰ حضرت کے 5ویں دادا شہزادہ سعید اللہ خان اور ان کے والد اور ان کے بیٹے شہزادہ سعادت یار خان جو وت منتری کے بعد میں عہدے پر رکھے گئے، تو شہزادہ سعید اللہ خان صاحب کو پورے کٹھیر سلطنت کا، یعنی یہ پورا پردیش تھا اس وقت جس کے انڈر میں ریاست رامپور بھی آتی تھی
اور آंवلا کی ریاست بھی آتی تھی، بدایوں کی بھی ریاست آتی تھی، مراد آباد کی بھی ریاست آتی تھی، کماؤ منڈل آتا تھا، اور یہ پورا آپ کا بریلی کا پورا ایریا جو ہے وہ آتا تھا پیلی بھیت تک۔ ان سب کا اعلیٰ حضرت کے 5ویں دادا شہزادہ سعید اللہ خان صاحب کو گورنر جو ہے وہ بنا دیا گیا، پورا صوبہ ان کے انڈر میں جو ہے وہ کیا گیا۔ لیکن اس وقت تک ان کا آخری وقت آ چکا تھا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے اعلیٰ حضرت کے چوتھے دادا سعادت یار خان صاحب دہلی چلے گئے، اور وہاں پر انہیں وت منتری کا پد جو ہے وہ دیا گیا، اور وزیر مالیات کی مہر ان کے سپرد کی گئی۔ تو یہ ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی عظمت، کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی پوروج تھے، یہ شاہی گھرانے سے ان کا تعلق تھا، شاہی دربار میں ان کو بڑے بڑے عہدے ملے ہوئے تھے۔ ان کے جو ہے چوتھے دادا، ان کے جو 5ویں دادا یعنی شہزادہ سعید اللہ خان صاحب، یہ پورے پردیش کٹھیر پردیش کے جو اس وقت بریلی ہے، یہ شاہجہاں پور کا ایریا ہے، آنولا کا ایریا ہے، بدایوں کا ایریا ہے، مراد آباد کا، اور کماؤ منڈل ہے یہ ہمارا، جس کو آج اتراکھنڈ کہا جاتا ہے، اس پورے ایریے کے وہ گورنر بنے۔ اور ان کے بیٹے سعادت یار خان یعنی اعلیٰ حضرت کے چوتھے دادا، یہ وت منتری جو ہے وہ مغلیہ سلطنت میں رہے۔ اور اعلیٰ حضرت کے جو دوسرے دادا ہیں یعنی پردادا حافظ کاظم علی خان صاحب، یہ بدایوں کے تحصیلدار رہے، کلکٹری کے برابر کا یہ جو ہے وہ اس وقت میں عہدہ ہوتا تھا۔ تو اتنے عظیم گھرانے سے ان کا جو ہے وہ تعلق، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو سب سے زیادہ جو شہرت حاصل ہوئی وہ صوفی وچاردھارا کے ذریعے سے، اور اس صوفی وچاردھارا کے سنستھاپک جو ہیں اعلیٰ حضرت کے تیسرے دادا اعظم علی خان صاحب ہیں، اعظم خان صاحب ہیں، اور یہی تصوف کی طرف اس گھرانے کو لے کر کے آئے، اور پھر اس گھرانے میں فقہ و فتاوی، دینی علم، شریعت کا علم جو لے کر کے آئے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کے دادا علامہ مفتی رضا علی خان صاحب، انہوں نے لگ بھگ 1830 عیسوی کے آس پاس فتویٰ وبھاگ کی استھاپنا کی، فتویٰ نویسی یا اس خاندان میں شروع کی، جو الحمدللہ آج تک جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العزت اس خاندان کے اقبال کو بلند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔